बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले बात होगी तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की, जो कि गुज़श्ता रात हालिक हकीकी से जा मिले हैं। बेबाक नाडार आलम दीन, ख़त्म नबूवत के आलमबरदार और तौहीन रसालत कानून के मुहाफ़िज़ तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए। खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला अटक से था। वो 22 जून 1967 को पैदा हुए थे और उन्होंने जेहलम और दीना के मदारिस में उन्होंने हिफ्ज़ तजवीद की तालीम हासिल की थी, जिसके बाद लाहौर में जामिया निज़ामिया रिजविया से दरस निज़ामी की तकमील की। वो हाफिज़ कुरान होने के अलावा शेखुल हदीस भी थे और फ़ारसी ज़बान में भी अबूर रखते थे। तो प्रोग्राम में आज उनकी खिदमात और इसके साथ साथ कुछ उनके ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र अता फ़रमाए। खैर, प्रोग्राम के आगाज़ में पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं आज मौसम की सूरत हाल। वेदर अपडेट जानने के लिए जुनेद की तरफ जाएंगे। जुनेद, बताइए मौसम आज कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात कीजिए तो मौसम तो खुशगवार हो गया है और दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी जो है वो देखने में आ रही है। ठंडी हवाएं चलने से आज सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएँ तो चल रही हैं, लेकिन दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात कीजिए तो शहर में स्मोक जो है एक दफ़ा से फिर जो है वो बढ़ रही है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 340 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आम दिनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। और इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मोक की वजह से शहरी नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। और दूसरी जानब अगर मौसम की बात कीजिए तो सुबह के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब 70%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 51% तक जाने का इम्कान है। और शहर में 2 से 3 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया और महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत में भी मज़ीद कमी होगी। ठीक है जी, खुश्क सर्दी के साथ साथ दर्जा हरारत में भी कमी होगी। थैंक यू सो मच। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं शहर की सूरत हाल। आज की टॉप स्टोरीज हमारे पास है। लीड स्टोरी है तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल मीनार पाकिस्तान पर अदा की जाएगी। कोरोना की शिद्दत में इजाफा, 304 नए मरीज और 6 अमवात। जिना अस्पताल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 22 केस। पोलियो फ्री लाहौर का ख्वाब अधूरा, सिवरेज में फिर वायरस की तस्दीक। और अगली खबर है जी, सफाई का ठेकेदारी निजाम खत्म करने से 5 अरब की बचत का दावा। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अना ठीक ठाक। इरफान, पहली खबर की तरफ चलते हैं और ख़बर हमारे पास है जी, तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे। क्या कहेंगे? अना बिल्कुल, गुज़श्ता रात जब ये अफसोसनाक खबर आई तो उसमें पहले तो ये यकीन ही नहीं किया जा रहा था कि क्योंकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जानिब से फैज़ाबाद में एक बड़ा जो था वो एहतजाज उनकी तहरीक की जानिब से, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से किया जा रहा था और उसमें उनकी पार्टिसिपेशन जो थी वो मौजूद थी। और जब कल उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया 9:15 बजे के करीब, तो उस वक्त डॉक्टर्स के मुताबिक वो रिसीव डेथ थे, यानी कि वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। और उनको जो उससे शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है, डॉक्टर ने जो इब्तदाई तौर पे जो तशख़ीस किया उसमें उन्हें लगा कि क्योंकि ये जलसे के लिए वहाँ पे खुले में बैठे हुए थे और उसी वजह से उनके जो टेम्परेचर था सर्दी की वजह से
ان کو مختلف جو تھی وہ کیونکہ وہ پہلے بھی ملٹیپل ڈیزیزز کے اندر مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جب شدید سردی ہوئی تو ان کو سانس کی پرابلم جو تھی وہ آنی شروع ہوئی اور فیملی کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا کہ چند روز سے ان کو بخار تھا بالکل. اور اس میں دیکھیں کہ ان کی جو وفات ہے وہ بھی کس راستے پہ ہوئی کہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہی جو ختم نبوت کا علم لے کر فیض آباد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں پہ ان کو جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے. گزشتہ رات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد جب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گھر پہ لائی گئی, میت جب گھر پہ آئی چوک یتیمخانے کے پاس جہاں پہ وہ مدرسہ تھا اور مدرسے کے اندر ہی ان کی رہائش گاہ تھی, وہاں پہ جب باڈی لے کے آئے گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہزاروں میں لوگ جو تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے ہم نے لوگوں کو خود دیکھا. لوگوں کے اندر اتنا دکھ تھا, اتنی تکلیف تھی اس خبر کے بعد کہ ان کو سنبھالنا وہاں پہ مشکل ہوا تھا. اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. اس میں آپ کو بتائیں کہ اب کل جو ان کا جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا تو اس جنازے کے لیے اب کیونکہ ان کا منار پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنازہ گراؤنڈ کے اندر وہاں پہ رکھا گیا ہے, تو اس حوالے سے اب جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو میت ہے, میت کو پہلے سبزہ گراؤنڈ جو اس کے بالکل قریب کا علاقہ ہے, کیونکہ اتنی دور تک اگر منار پاکستان تک جنازہ جائے گا تو وہ اس کو کیری کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا, مسائل پیدا ہوں گے. تو اسی کے لیے اس کو سبزہ گراؤنڈ کے اندر وہاں پہ لے جائی جائے گی میت اور وہاں سے سرکاری ہیلی کاپٹر کے اوپر ان کی میت کو منار پاکستان پر لے جایا جائے گا اور وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس میں آپ کو بتائیں کہ کل جب یہ افسوسناک خبر آئی تو اس میں آپ دیکھیں کہ تمام مکاتب فکر جو تھے, کیونکہ ختم نبوت جو ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر آلریڈی تمام قوم تمام امت مسلمہ جو ہے متحد ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان, وزیر اعظم, آرمی چیف, کون سی شخصیات جو تھی سب کی جانب سے بالکل وہ ان کا سلسلہ جو جاری تھا اور ابھی تک جاری ہے. بالکل. اچھا عرفان, کچھ چیزیں جو ان کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کی جا رہی ہیں, بے باک, نڈر, عالم دین اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے لمبردار, میرے خیال سے یہ کسی بھی شخص کے دنیا سے جانے کے بعد پوری زندگی کا ایک اثاثہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ اتنی بڑی بڑی چیزیں ایسوسیٹ کر دی جائیں. بالکل, اور اس میں کوئی کسی کو اس میں کہنے میں شبہ نہیں کہ واقعی جس طرح انہوں نے جس طرح ان چیزوں کے اوپر جو ہے عمل درآمد کیا اور جس طرح وہ ختم نبوت کا عالم لے کر چلے, اس کی مثال ہمیں پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اس طرح انہوں نے اتنے جو لوگ تھے ان کے سامنے ڈٹ گئے اور ان کے بیانات آپ دیکھیں تو اس میں وہ بے باک یہ کہتے تھے کہ وہ عاشق رسول ہیں اور ان سے بڑا کوئی عاشق رسول جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ بات انہوں نے ثابت کی کہ ان کی جو آپ دیکھیں ان کی جو وفات کی وجہ بنی, ان کے انتقال کی وجہ بنی, وہ بھی وہی مظاہرہ بنا کہ فرانس کے اندر اگر کسی جگہ کے اوپر سرکاری طور کے اوپر جو بے حرمتی کی گئی تو اس بے حرمتی کے جواب میں وہ سڑکوں پہ نکلے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ وہاں پہ 2 دن سے موجود تھے. اور اب وہاں پہ ہی ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی کیونکہ موسم کی شدت, اب فیض آباد میں, لاہور میں اتنی ابھی سے رات کو ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے تو فیض آباد میں تو زیادہ اس سے ٹھنڈ تھی, تو وہاں پہ وہ کھلے میں بیٹھے رہے اور اسی وجہ سے ان کی جو طبیعت ناساز ہوئی اور یہاں پہ شیخ زائد ہاسپٹل لایا گیا تو وہ راستے میں دم توڑ چکے. خالق حقیقی سے جا ملے. اس وقت حسن خالد کی جانب رخ کریں گے. اہم شخصیات کی جانب سے اظہار تعزیت کا سلسلہ جاری ہے, اظہار افسوس کے لیے اہم شخصیات بھی آ رہی ہیں. بلا شبہ فیملی کے لیے جتنا بڑا یہ ایک غم کا لمحہ ہوتا ہے اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے فالوورز بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اظہار افسوس کے لیے, اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ ابھی تک اس بات کو یقین ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. تو ان کی جانب بڑھتے ہیں حسن کی طرف, ان سے جانتے ہیں جو لوگ اظہار افسوس کے لیے آ رہے ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں. جی حسن بتائیے گا. جی حسن, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟
حسن خالد سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہم شخصیات کی جانب سے ہم نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اظہار تعزیت کیا گیا, ٹویٹر پر پیغامات جاری کیے گئے, ان کی خدمات کو سراہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے فالورز اور دیگر اہم شخصیات بھی اظہار تعزیت کے لیے پہنچ رہی ہیں. حسن کی طرف جائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ تدفین کے لیے کیا کیا انتظامات ہیں, کیا ٹائم مقرر کیا گیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. فی الحال بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ایک بار پھر سے بات کریں گے تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی جو کہ گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے. ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے, ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں. خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا. وہ 22 جون 1966 کو نکاتوت میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے. انہوں نے جہلم و دینا کے مدارس دینیا سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی. وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے. وہ فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے. خادم حسین ٹریفک کے ایک حادثے میں معذور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے. علامہ خادم حسین رضوی نے لاہور کی ایک مسجد کے طویل عرصے تک بطور خطیب فرائض سر انجام دیے. انہوں نے اصل شہرت نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف طویل کامیاب دھرنا دے کر حاصل کی. انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک لبیک کی بنیاد رکھی. اسی برس ستمبر میں N120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا. ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود خادم حسین رضوی پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے. انہوں نے توہین رسالت قانون کے تحفظ کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا. نہ صرف اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹس موجود ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی کئی اکاؤنٹس ہیں. ان کے پیروکار انہیں پیغمبر اسلام کا چوکیدار کہہ کر بلاتے ہیں. جی تو ناظرین, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. حسن خالد کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اظہار تعزیت کے لیے کون کون سی اہم شخصیات آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تدفین کے حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں. جی حسن, بتائیے گا. جی ہاں, انتہائی افسوسناک خبر. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ مولانا خادم حسین رضوی گزشتہ روز علالت کے باعث انتقال فرما کے ان کو شیخ زید ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا, مگر 8:48 پر ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے. بتایا گیا تھا کہ مولانا خادم حسین رضوی جو ہے وہ گزشتہ چند روز سے علیل تھے, بیمار تھے, بخار تھا ان کو اور ان کو سانس کی تکلیف بھی تھی, مگر ان کا گھر پر ہی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. لیکن جب ان کی حالت تشویشناک ہوئی تو انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا, مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے. اس کے بعد سے ہی مختلف سیاسی, سماجی اور مذہبی شخصیات کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان, چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ, صدر پاکستان اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی اور مذہبی شخصیات کی جانب سے تعزیتی پیغام جاری کیے گئے اور شدید غیر غم و رنج کا اظہار بھی کیا گیا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں ان کے جو مرکز ہے ملتان روڈ اسکیم موڑ کے قریب واقعہ, وہاں پر ان کے باہر موجود ہوں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو کہ رات سے ہی یہاں پر موجود ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ٹولیوں کی صورت میں کارکن ملک بھر سے یہاں پہنچ رہے ہیں, تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ سے افسوس کر رہے ہیں اور یہاں پر مولانا خادم حسین رضوی کا آخری دیدار بھی کارکنوں کو کروایا جا رہا ہے. جنازے کے حوالے سے جو ختمی اب ان کے بیٹے کی طرف سے پیغام جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے مینار پاکستان میں ادا کیا جائے گا اور آج دن بھر کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور ملک بھر سے کارکن جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر پہنچیں گے اور کل ان کو صبح جو ہے وہ 10 بجے مینار پاکستان میں نماز جنازہ کے بعد ان کے آبائی علاقہ اٹک لے جایا جائے گا جہاں پر ان کی آخری رسومات اور ان کی تدفین کی جائے گی. مینار پاکستان میں انتظامات کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسکیم موڑ سے لے کر یتیم خانہ چوک تک دونوں اطراف سے روڈ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ٹریفک کے لیے اور جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان کو مکمل جامع تلاشی کے بعد اندر جانے دیا جا رہا ہے. پولیس کی باری نفری جو ہے وہ تعینات ہے اور ٹریفک کی روانگی کو متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے ٹریفک وارڈنز بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ ٹریفک جو ہے اس کی روانگی بھی برقرار رہے. مذہبی شخصیات اور مختلف علماء کرام کی آمد کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے اور یہاں پر جو رات گئے ہمارے خادم حسین رضوی کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی, ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو کہ صدمے کی حالت میں ہے اور اس خبر کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سڈن جب ان کے کارکنان تک، ان کے عاشق، ان کے خادمین تک، ان کے چاہنے والوں تک پہنچی تو ایک قیامت بن کر ٹوٹی. اس لیے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ابھی تک وہ قبول کرنا جو ہے وہ مشکل. بالکل، اور ہم نے رات کو بھی دیکھا کہ بہت سارے ان کے فالوورز اس چیز کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے کہ وہ حالق حقیقی سے جا ملیں. حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. حسن بہت شکریہ. جیسا کہ حسن ہمیں بتا رہے تھے ان کی آخری رسومات جو ہیں ان کے بائی علاقے اٹک میں ادا کی جائیں گی، وہاں پر ہی تدفین ہوگی، اور کل صبح 10 بجے جیسا کہ سعد رضوی جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل صبح 10 بجے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ مینار پاکستان میں ادا کی جائے گی. فی الحال اپڈیٹس یہ ہیں کہ مرکز ملتان روڈ میں بہت بڑی تعداد میں ان کے فالوورز آ رہے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں، جن کو آخری دیدار بھی کروایا جا رہا ہے اور اظہار افسوس بھی ان کی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اظہار افسوس کر رہے ہیں. اب لوگوں کی عرفان صاحب جو محبت ہے، جیسا کہ حسن نے بھی ذکر کیا کہ انہیں توہین رسالت قانون کے بڑے حامی کہا جاتا تھا، اور ابھی ہمارے پاس جو صورتحال ہے بالکل اس سے ایسوسیٹ کر رہی ہے، تو شاید لوگوں کی محبت اس وجہ سے ان سے زیادہ بڑھ گئی ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار جو ہے وہ کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو آپ وجہ کائنات جو ہیں ان کا چوکیدار جو ہے وہ آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور ان کو اس نام سے پکارا جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے بابا جی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار ہیں. تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی جتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی محبت کے پیش نظر جو ہے وہ ان کے فالوور جو تھے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ بہت بڑھتی جا رہی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو لوگ جو ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بابا جی خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں خادم حسین رضوی صاحب. اور اسی وجہ سے جب شیخ زاید سے ڈیڈ باڈی ان کی گھر آئی تو اس کے بعد لوگوں نے یہ جو ہے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، ان کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کی سانسیں دوبارہ چل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے فاروق ہاسپٹل لے جایا گیا تھا. فاروق ہاسپٹل جو اس کے قریب ہی ہے، وہاں پہ ان کی جب انہوں نے جا کے ڈاکٹرز نے چیک کیا تو انہوں نے بھی شیخ زاید کے ڈاکٹرز کی تصدیق کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ٹولیوں کی صورت میں نے آپ کو بتایا کہ رات گئے تک ہم وہاں پہ موجود رہے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹولیوں کی صورت میں لوگ وہاں پہ آ رہے تھے، اور جو لوگ آ رہے تھے وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے ہمیں وہاں پہ آتے ہوئے دکھائی دیے. ان کے جذبات اس قدر تھے کہ وہ ان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں لگ رہا تھا. جو ان کی حالت دیکھی، جس طرح لوگ وہاں پہ پہنچ رہے تھے، اور لوگوں کے اندر جو تھا وہ رنج بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھرے جذبات تھے ان کے. اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کی جو وفات ہے اس میں بھی جیسے میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ وہ ان کی پہچان جو تھی، ان کی وہ پہچان کس طرح سامنے آئی کہ جو توہین مذہب توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون تھا اس کے اندر ترمیم کی گئی تھی جب، تو اس میں اس علم کو لے کر وہ وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جو بھی کرے گا اس کے خلاف وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھے. اور اسی وجہ سے ملک بھر کے اندر جو ہے اتنے بڑے جو ہے ان کے احتجاج کیے گئے. پورا لاہور سمیت پورے پاکستان کے اندر کئی جگہوں کے اوپر مین روڈ جو تھی ان کو بلاک کر دیا گیا، اور کئی دن تک یہ چیزیں سامنے آئی، اور بالآخر حکومت کو جو ترمیم کی گئی تھی اس کو ختم کرنا پڑا. اور اسی وجہ سے ان کو شاید چوکیدار کہا جاتا تھا. اور پھر جب ان کی زندگی کا خاتمہ بھی ہونا تھا تو وہ اسی ٹریک پہ تھے جو ان کی پوری زندگی کا مقصد تھا. بالکل. تو یہ بہت بڑی بات، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ وہ جیسے ہم بتا رہے تھے ابھی ہم نے جو پیکیج دیکھا، جو سٹوری دیکھی ان کی حیات کے اوپر، اس میں دیکھیں وہ ویل چیئر کے اوپر تھے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کتنا بڑا جو تھا وہ کام کر رہے تھے کہ کس راہ کے اوپر وہ چل رہے تھے. اور اسی وجہ سے ان کی جو حالت جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی موسم کی شدت کی وجہ سے، اور انہوں نے اس کی بھی فکر نہیں کی کیونکہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہوگا، یہ 2 دن کا کام نہیں ہوگا، کئی دنوں سے ان کی طبیعت ڈیفینیٹلی خراب ہوگی. لیکن اس کے باوجود وہ کس سٹیج پہ جا کر وہاں پہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئے، جب ان کی بالکل جو ہے وہ سانسیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد وہ وہاں پہ جانے کے لیے رضامند ہوں گے، کیونکہ وہ بڑے جہاں پہ ان کے اندر یہ محبت تھی وہیں پہ ان کے اندر جو تھا وہ ان کے اندر سختی بھی بہت تھی. جو کارکن تھے جو ان سے پیار کرنے والے تھے وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ
خادم حسین رضوی جو تھے وہ تھوڑے سے سخت بھی تھے اور اس چیز کا وہ خود بھی برملا اظہار کرتے تھے. کل رات کو جیسے ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے تو سوشل میڈیا پہ کئی ان کی ویڈیوز جو تھی وہ وائرل ہو رہی تھیں. تو اس میں ایک ویڈیو یہ بھی تھی کہ وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں. اچھے برے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے مڈ میں کوئی چیز نہیں ہوتی, یا بندہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں بھی جو مر جاؤں گا تو اس کے بعد بھی آپ لوگ یہی کہیں گے یا اچھا تھا یا برا تھا, اس کے علاوہ تو نہیں کہیں گے, یا یہ کہیں گے کہ بہت سخت تھے. یہ چیز تو وہ خود بھی برملا اظہار کرتے تھے, اور اس میں جو ہے ان کی سختی شاید مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ ہاسپٹل نہیں گئے, اور انہوں نے اپنی تحریک جو تھی, اپنا جو مشن تھا اس کو آگے لے کے جانا جو ہے وہ اپنی صحت سے انہوں نے مقدم رکھا, اور اسی وجہ سے وہ شاید جلدی ہاسپٹل کی طرف نہیں, یہیں پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو تحریک ہے اس کو آگے لے کے بڑھوں, اور اسی وجہ سے شاید ان کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ ناساز ہوتی گئی. اور یہ پوری زندگی کے لیے ایک چیز ایسوسیٹ ان کے نام کے ساتھ ہو گئی ہے کہ ان کی زندگی کا خاتمہ بھی اسی جد و جہد میں ہوا. خیر وائنڈ اپ کریں گے اس خبر کو اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. ابھی ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے, خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جوہر ٹاؤن کے علاقے سے. G1 مارکیٹ کی بیسمنٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے. جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ ہے جہاں پر بیسمنٹ میں آتش زدگی ہوئی ہے اور کپڑے کی دکان میں یہ آگ لگی ہے, ریسکیو حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کرونا کیسز شہر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے فگرز جو ہمارے پاس ہیں شیئر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی. 304 نئے مریض سامنے آئے ہیں, 6 اموات ہوئی ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ اب ایسوسیٹ کی جا رہی ہیں. اسکول بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بازاروں میں کس طرح سے SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے گا. فی الحال سچویشن یہ ہے کہ کنٹرول کس طرح سے ہم نے کرنا ہے, اس پر کوئی پراپر حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے. NCOC کی جانب سے ریکمنڈیشن دی گئی, عمل درآمد نہیں ہو رہا. عرفان صاحب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ انا دیکھیں, میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیا جا رہا. آپ دیکھیں NCOC کے اجلاس کے اندر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ماسک جہاں پہ لوگ نہیں پہنیں گے ان کو فائن کیا جائے گا. اس طرح کی تجاویز بھی آپ نے دیکھی کہ اگر ماسک کوئی نہیں استعمال کرے گا تو اس کو ہم جی فائن کریں گے. کس طرح فائن کریں گے؟ آپ قانون سازی کریں, یا اس کے اوپر کم از کم امپلیمنٹ یہ کریں کہ سرکاری جو اہلکار ہیں, سرکار کے جو نمائندے ہیں, کم از کم وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. آپ سڑک پہ چلے جائیں, آپ کو جتنے بھی سرکاری اہلکاروں میں زیادہ تر آپ کو پولیس فورس نظر آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ کو PHA کے لوگ نظر آتے ہیں, آپ کو واسا کے لوگ نظر آتے ہیں, آپ کو MWLC کے لوگ نظر آتے ہیں. کسی شخص کو آپ نے کبھی دیکھا کہ اس نے ماسک پہنا ہو؟ یہ لوگ نہیں پہنتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سرکاری جو نمائندے ہیں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. سر آپ سرکاری نمائندوں کی بات کر رہے ہیں, شاہد سپرا صاحب, در نایاب, LDA سے, PHA سے, لیسکو سے ہر روز کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کہیں پر آپ SOPs پر عمل درآمد نہیں کرا رہے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ آپ حکومت جو ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتی. سنجیدگی سے اگر حکومت لے گی تو اس کے بعد عوام جو ہے اس کو سنجیدہ لے گی. ابھی تو لوگوں کو یہی فکر لگی ہوئی ہے جی ہمارے لاک ڈاؤن لگے گا کہ نہیں, لاک ڈاؤن میں ہمارے کاروبار بند ہوں گے کہ نہیں. ہم بھی باہر جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں, جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن حکومت کیا کرے. پہلا سوال لوگوں کا اب لوگوں کا بیسک جو فوکس ہے وہ اس کے حفاظتی اقدامات پہ نہیں ہے, وہ اس کے اوپر اس کی سیفٹی میئرز یا اس کی میڈیسن یا اس کے ٹریٹمنٹ اس کے اوپر نہیں ہے. لوگوں کا فوکس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے لاک ڈاؤن لگے گا نہیں, لاک ڈاؤن میں ہمارے کاروبار بند ہوں گے. عرفان آپ اس چیز سے ایگری بھی کریں گے, ہم نے جو گزشتہ ٹینیور میں دیکھا کرونا کی جو پہلی لہر تھی اس میں لوگوں میں خوف تھا, اب ایکچولی لوگ ڈر بھی نہیں رہے ہیں. نا یہی وجہ ہے نا کہ ہم ایک طرف حکومت جو ہے, حکومت کہتی ہے کہ جو بہت صورتحال سنجیدہ ہے, اس کے بعد حکومت خود جو ہے جلسے جلوس بھی کرتی ہے. جب اس طرح کے بیانات بھی آئیں گے, اس طرح کا ایکٹ بھی آئے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگا عوام کے لیے اس چیز کو سمجھنا کہ واقعی کرونا ہے یا نہیں ہے, واقعی یہ جو کسی مقاصد کے لیے کرونا کو استعمال کیا جا رہا ہے یا واقعی یہ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. ہم بھی بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی خدا را اپنی حفاظت کرے, کرونا واقعی جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور اب کی لہر جو ہے اس کے اندر آپ ڈفرنس آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں جو لوگ جا رہے ہیں, ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں, جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ان کی ریشو زیادہ ہے. پہلے جو پہلی ویو تھی اس کے اندر ریشو جو تھی وہ 3 سے 4% کی ریشو تھی کہ اگر 100 بندوں کا ٹیسٹ ہوا تو اس میں 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو نکلتے تھے, 96 یا 97 جو لوگ تھے وہ کرونا نیگیٹو نکلتے تھے. لیکن اب کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے اور انتہائی
جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کو تشویش بھی ہونی چاہیے کہ آپ اگر 100 لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس میں 6 سے 7 لوگ جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ریشو آپ کی ڈبل ہو گئی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاسپٹل جو لوگ ہو رہے ہیں, ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں. عرفان, آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہر روز احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے پاس حفاظتی سامان نہیں ہے. مطلب آپ اتنی پریشانی کی صورتحال ہے, مریض چلے جائیں گے, ڈاکٹرز ہاتھ نہیں لگائیں گے, کون علاج معالجہ کرے گا؟ یہی چیزیں دیکھیں, حکومت کی غیر سنجیدگی اسی پہ ہے کہ آپ جن لوگوں نے کرونا کے مریضوں کا علاج کرنا ہے, جن لوگوں نے کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, آپ ان کو حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے. ان کو حفاظتی اقدامات کس نے کروانے ہیں؟ ان کو گورنمنٹ جو ہے پی پی ای کٹ دے گی, ان کو اکوپمنٹ دے گی, ان کو سینیٹائزر, گلوز, اس طرح کی چیزیں جو ہیں جب تک ان کو نہیں پراپرلی وہاں پہ ملیں گی تو اس سے جو ہاسپٹل میں عام لوگ جا رہے ہیں, آپ ان کی طرف سے دیکھیں نا کہ اگر میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں, مجھے وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف ایک ماسک پہنا نظر آتا ہے یا وہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا, تو میں کس طرح مانوں گا کہ اس ہاسپٹل کے اندر کرونا کے مریض آ سکتے ہیں؟ جب میں دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن, کلوز اٹریکشن جو ہے وہ ڈاکٹر کا ہے. ڈاکٹر کو اگر آپ پی پی ای کٹ نہیں اس نے پہنی ہوگی, اس نے سیفٹی میئرز نہیں لیے ہوں گے, تو عام مریض جو ہے کس طرح اس کو تضاد سامنے آتا ہے نا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ اس طرح کی خبروں میں کچھ صداقت نہیں, ڈاکٹرز اتنے دنوں سے او پی ڈی بند کر کے بیٹھے, خاص طور پر جنرل ہاسپٹل میں, بڑا ہاسپٹل ہے شہر کا, وہاں پر او پی ڈی بند ہو جانا, کتنے مریضوں کی داد رسی نہیں ہو پاتی. خیر, ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی موجودہ صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے, تاخیر حکومت کی جانب سے آئی ڈونٹ نو کیوں کی جا رہی ہے. اب سکولوں میں چھٹیاں ہوں گی نہیں ہوں گی, ہر روز 10 لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ سکول بند ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں یا پھر نہیں ہو رہی ہیں. اب ڈاکٹر مراد راز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے, جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر چھٹیاں ہوں گی تو اب شرائط ہے کہ جی بچوں کو گھروں میں محدود رکھنا ہے, آپ مارکیٹیں بند کر دیں, آپ پارک بند کر دیں, آپ تفریحی مقامات بند کر دیں. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے؟ انا دیکھیں ڈاکٹر مراد راز کی بات تو آپ اس طرح جو ہے وہ وہی بات آئے گی کہ سنجیدگی جو ہے اس حکومت کے اندر ہے ہی نہیں کہ کسی چیز کو ہم نے ٹیکل کس طرح کرنا ہے. یہی مراد راز تھے جنہوں نے, ہم نے کچھ عرصہ پہلے, یہ کچھ دن پہلے ایک خبر دی کہ حکومت جو ہے, پنجاب حکومت نے اس تجویز کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اگر این سی او سی اسکول بند کرنے کے احکامات دے گی تو ہم جو ہیں اس کو منوان جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں گے, اور ان کی جو مشاورت ہوگی, وفاق جو مشاورت دے گا اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے گا. اب اس طرح کی جب ہم نے خبر دی تو مراد راز کی طرف سے جو ٹویٹر کے اوپر کہا گیا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اسکول بند نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہو رہا, اور اب ان کے جو ہے 3 سے 4 دن کے بعد ان کا اپنا بیان آ گیا ہے کہ جی اگر خود ہمارے اپنے شو میں انہوں نے کہا کہ اسکول بند ہوں گے, اگر حالات بگڑ گئے تو یہ آپشن زیر غور ہے, اسکول بند کرنے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لیکن اب یہ کچھ سمجھ سے باہر چیز لگ رہی ہے. مراد راز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اسکول بند ہوئے تو پھر حکومت بچوں کو شاپنگ مال جانے میں پابندی لگائے, تفریح گاہوں میں جانے پہ پابندی لگائے, سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. انا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں, آپ پہلا اپنا لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارا جب لاہور کے اندر لگا تھا مارچ کے میڈ میں, بلکہ مارچ کے سٹارٹنگ میں ہی یہ جو ہے وہ 8 مارچ کو شاید پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا. اس لاک ڈاؤن کی اگر صورتحال دیکھیں تو ہمیں سڑکیں سنسان نظر آئیں, ہمیں شاپنگ مال جو ہیں وہ بند نظر آئے. اگر کسی جگہ کے اوپر کی جو لوگ جا رہے تھے تو وہاں پہ سختی سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بچے ہیں یا بزرگ ہیں وہ شاپنگ مال کے اندر نہیں آ سکتے, وہ پارکس کے اندر نہیں آ سکتے, وہ گھروں میں رہیں, تاکہ کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے بزرگوں میں یا بچوں میں, تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, تو ان کو کنٹرول کیا جائے. اب بھی یہاں پہ آپ دیکھیں اگر اس طرح کے آپ اقدامات کریں گے تو آپ کو سخت جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے, سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے جس طرح آپ نے پہلی دوران کیا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر پہلے جب ہم 100 لوگوں کے ٹیسٹ کرتے تھے تو اس میں 3% لوگ جو تھے وہ اس میں افیکٹو تھے, اب اس کی ریشو ڈبل ہو چکی ہے, 6 سے 7% تک چلی گئی ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم اگر کہیں کہ اگر لاک ڈاؤن سے کوئی کاروباری جو حضرات جو ہے متاثر ہوں گے, ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے, لیکن ان کو ریلیف دینا بھی حکومت کا کام ہے. ان کو ریلیف دینا, اب باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں جہاں پہ لاک ڈاؤن لگا, سخت لاک ڈاؤن لگائے گئے, سخت اقدامات کیے گئے, سخت ایکشن لیے گئے, اس پہ ساتھ ساتھ ریلیف بھی دیا گیا. بالکل ایسے عوام کو ریلیف دیا گیا. عوام کو ریلیف جو تھا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. عوام اگر کسی مشکل میں ہے, عوام آپ کو ٹیکس دیتی ہے, عوام آپ کے لیے فنڈ اکٹھے کرتی ہے. اگر عوام اتنا کچھ کرتی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
اس کے لیے یہ ابھی تک آپ نے دیکھے کوئی پلان نہیں ہے. مجھے یہ مثال یاد ہے حفیظ سینٹر کے جو آگ لگی تھی اس میں 5 ارب روپے کا جو تھا وہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ ہم 5 ارب روپے کے ان کی امداد کریں گے. ابھی تک کچھ نہیں. وہ لوگ سڑکوں پہ اپنی گاڑیوں کے اندر دکانیں لگا کر بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, وہاں پہ موبائل فون بیچ رہے ہیں, ایسیسریز بیچ رہے ہیں. اس طرح کی جب صورتحال ہوگی, جب حکومت صرف وعدے کرے گی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کوئی نہیں کرے گی, تو صورتحال خراب سے خراب ہوگی. یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. حکومت ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہی, لوگوں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ عوام جو ہے. فی الحال عرفان ضرورت پتہ کیا ہے, حکومت کم از کم یہ کر لے کہ جو NCOC کی جانب سے ریکمنڈیشن آ رہی ہیں, جو انہیں لگ رہا ہے کہ عوام کے بہترین مفاد میں ہے, کم از کم اس پر عمل درآمد کر لے تاکہ اس کو یہیں پہ ہی روکا جا سکے, کنٹرول کیا جا سکے. سیکنڈلی عوام سے گزارش ہے کہ پلیز خود اپنا خیال رکھیں. حالات ہمارے سامنے یہ ہیں کہ ICU میں مریض بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, وینٹیلیٹر کم پڑتے جا رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ وہ حالات ایک بار پھر سے نہ ہو جائیں کہ لوگ ہسپتالوں میں جائیں اور جگہ کم پڑ جائے. حالات کو ہم نے ہی کنٹرول کرنا ہے. رش والی جگہ پر خوددارا مت جائیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, اس کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. خبر ہمارے پاس ہے جی, شہر میں پولیو فری لاہور کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. بارہا مہم چلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جا کے پولیو کی ٹیمیں جو ہے وہ باخوبی اپنا کام بھی سر انجام دیتی ہیں. سیوریج میں ایک بار پھر سے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. عرفان, کہاں گیپ رہ جاتا ہے؟ ہمیشہ سے ایک ہی پوائنٹ, وہاں پر ہی سیوریج میں ایک بار پھر سے پولیو کی تصدیق ہونا. انا, یہ جو آؤٹ فال روڈ اور گلشن راوی کا جو سیوریج سسٹم ہے, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پورے شہر بھر سے وہاں پہ سیوریج آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کی آبادیاں ہیں, اگر اس پہ بھی آپ نظر دوڑائیں تو وہ ایریا جو ہے, اگر بند روڈ کے اوپر, آؤٹ فال روڈ کے جو سیوریج کا سسٹم ہے, بند روڈ پہ آپ دیکھیں تو بند روڈ پہ جو بند روڈ کی ایکسٹریم لیفٹ سائڈ ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت دور دور تک آبادیاں ہیں, لیکن وہاں پہ ویکسین کے لیے لوگ نہیں پہنچتے, جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. حکومت کے جو دعوے ہوتے ہیں, تو دعویٰ کرتی ہے یہی چیز یہ ان کے دعووں کی جو ہے اصل حقائق یہ ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ویکسین جو ہے وہ اگر لوگوں کو پلائی جا رہی تھی, تو اس سے ان لوگوں نے جو 90% جو کنٹریز ہیں اس کے اندر یہ پولیو ختم ہو چکا ہے. 5 6 یا 10 12 جو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ پولیو جو ابھی بھی سر اٹھاتا رہتا ہے. باقی تمام دنیا تو اس سے فری ہو چکی ہے. اس کی فری ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ویکسین جو ہے, ویکسین دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر سیم ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ. اچھا, ہمارے ہاں تو ایسے کوئی کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ بچے نے پولیو کے قطرے پیے, پھر بھی بچہ پولیو سے متاثر ہو گیا. تو یہ کیا ویکسین کی کوالٹی پہ بھی کوئی کوسچن مارک ہے؟ ویکسین کی کوالٹی پہ نہیں, اس میں ایک H1 اور ایک H2 جو ہے وہ ویکسین کے اندر 2 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلے آپ نے اگر پہلا آپ نے فریم چلانا ہے تو اس میں آپ نے H2 دینی ہے, دوسرا فریم آپ نے چلانا ہے تو اس میں H1 دینی ہے. یہ دونوں سرکل کمپلیٹ ہوں گے تو آپ سمجھیں گے آپ نے تمام لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ دے دی ہے, اور اس کے بعد لوگوں کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شاید اس سے بچ سکے. لیکن اسی چکر کے اندر اگر آپ کا H2 جو ہے وہ اگر مس ہو گیا یا H1 مس ہو گیا تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہی وجوہات ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ جیسے آؤٹ فال روڈ کا علاقہ یا گلشن راوی کا علاقہ, اس میں مجھے یاد ہے کہ T نمبر 5 کا ایریا ہے, شاید ہی کبھی وہاں پہ کوئی جو ہمیں ویکسین پہ لانے کے لیے ویکسینیٹر جو ہیں وہاں پہ پہنچے ہوں. حکومت کے دعوے صرف کتابی حد تک ہے. یہ حکومت کی طرف سے تو اور بھی بہت سے دعوے کیے گئے, اور بھی بہت سی جو ہے ہمیں بلند و بانگ جو ہیں وہ چیزیں سنائی گئی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن وہ چیزیں صرف جو ہیں وہ دعووں کی حد تک رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں, پہلے آپ کے پاس کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا, دوسری طرف آپ کو ڈینگی اٹیک پہ اٹیک کری جا رہا ہے, اور تیسری طرف کسی حد تک کنٹرول ہوئی ہے. سموک تو اللہ کا شکر کرے بارش ہو گئی تو اس کی وجہ سے سموک جو ہے کنٹرول ہوگی. ادروائز آپ دیکھیں کہ اس حکومت کی طرف سے جو اقدامات تھے وہ جو ہے وہ صرف باتیں تھی, اور اس کا جو ہے انہوں نے اعتراف جو ہے وہ عدالت میں بھی جا کے کیا کہ اس پہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس طرح جو ہے افیکٹ نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے یہ کنٹرول ہو سکے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ اس کی طرح ویکسین جو ہے تمام ویکسینیٹر وہاں پہ آ کے اس کو سپلائی کر رہے ہوتے ویکسین, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. آپ کے پاس تو ابھی تک ڈیٹا ہی نہیں ہے. عرفان, اگر ہم لوگ یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ جو یہ مہم بار بار چلاتے ہیں ان کو کیا پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں. تو جب تک دوبارہ سے اس کو ریوائیو نہیں کیا جائے گا, جن ایریاز میں ایشو ہے جہاں ٹیمیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی, تو یہ پھر ہمیشہ میرے خیال سے خواب ہی رہ جائے گا. ڈیفینیٹلی جہاں پہ جیسی یہ صورتحال لگ رہی ہے, ہم ہر 2-3 مہینے بعد
ظاہر چوہدری صاحب کی یہ خبر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سیوریج ہے وہاں سے ہمیں دوبارہ سے وائرس جو ہے وہ اس کی تشخیص ہو گئی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں ابھی لگتا ہے کہ یہ ہر دفعہ جو ہے وہ اسی طرح ہمیں ہر 2-3 ماہ بعد جب WHO وہاں سے سیمپل لے گا تو اسے پتہ چلے گا جو انہوں نے ویکسین کے لیے ویکسین یہاں پہ دی یا ویکسین کے لیے جو فنڈ کیے وہ اس کا یوٹیلائز نہیں ہو رہا, اسی وجہ سے وہ دوبارہ ویکسین بھی دیں گے اور دوبارہ فنڈ بھی دیں گے اور اسی وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ شاید آپ کو بار بار. لیکن یہ وقت ہے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آپ کے ملک کے ساتھ بار بار ایک چیز ایسوسیٹ کی جا رہی ہے کہ ابھی تک پاکستان پولیو فری نہیں ہو سکا. اور یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر جو ہے 90% جو ہے وہ قابو پا لیا گیا, لیکن ہم لوگ ابھی وہیں پہ ہیں. ہم لوگ ابھی اسی مسائل کا شکار ہے کہ وہاں سے جو ہے ویکسین. چلیں جی, ہم عرفان دعا گوئی ہیں کہ یہ خواب بھی کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, ہم لیں گے بریک اور آپ جانیے نیوز ہیڈ لائنز, جس کے بعد شو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں سٹائلو پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ونٹر کلیکشن اگر آپ چاہ رہے ہیں خریداری کرنا, اس کے ساتھ ساتھ ویڈنگ سیزن ہے, شادی کی خریداری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سٹائلو جا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے اور زبردست یہاں پر آپشنز آپ کو مل جائیں گی. ویڈنگ سیزن کے لحاظ سے بھی بہت زبردست یہاں پر شوز اویلیبل ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں موسم جیسا کہ چینج ہو رہا ہے تو سب کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ شوز جو کہ کمفرٹیبل ہوں ان کی خریداری کی جائے, تو یہاں پر بہت زبردست آپشن شوز کی بھی اویلیبل ہے. سٹائلو جو کہ پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے, 70 سے زیادہ شہروں میں 150 آؤٹ لیٹس ہے اور نہ صرف شوز بلکہ بیگ اور ایسیسریز بھی سٹائلو کی جو ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہیں. یعنی سٹائلو نے ہمیشہ اپنے نام کی طرح سٹائل کا بھی خیال رکھا ہے اور خواتین کے لیے زبردست آپشنز ہمیشہ سے ہی سیزن کے لحاظ سے سٹائلو متعارف کراتا رہتا ہے. تو اگر آپ بھی سٹائلش دکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹائلو کی چیزوں کو پریفر کر سکتے ہیں. ضرور جائیے اور اپنے لیے زبردست چیزوں کی خریداری کیجیے. آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے موبائل ریٹس میرے پاس ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو موبائل ہے جی پہلا ہمارے پاس انفینکس 08, قیمت اس کی کیا ہے جی 39,999 روپیز. انفینکس نوٹ 7 اور یہ آپ خرید سکتے ہیں 25,999 روپے. نیکسٹ موبائل ہمارے پاس ہے انفینکس S4 اور یہ آپ خرید سکتے ہیں 23,500 روپے. انفینکس 10 اور یہ آپ خرید سکتے ہیں 20,999 روپے. جی تو ناظرین, موبائل ریٹس کیا ہیں یہ تو آپ نے جان لیے. آگے بڑھتے ہیں اور شامل کر لیتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ, جانتے ہیں آج کے بھاؤ کیا ہیں. جی میٹ ریٹس کیا ہیں. زینت شاپ پہ اگر آپ جائیں گے بیف پر کے جی آپ خرید سکیں گے 450 روپیز اور بیف مینس آپ کو ملے گا 850 روپیز پر کے جی. مٹن یہاں پہ اویلیبل ہوگا 1350 روپے میں اور مٹن مینس آپ خرید سکیں گے 1650 روپے کلو میں. اس کے بعد چکن ریٹ ہمارے پاس ہیں, سرکاری ریٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. گورنمنٹ ریٹ کے مطابق مارکیٹ میں زندہ مرغی اویلیبل ہے 220 روپے کلو میں اور اس کا بنا ہوا گوشت آپ کو ملے گا 319 روپے کلو میں. ایگ ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ریٹیل پرائس جو کہ ہے 171 روپے درجن, یعنی اب قیمتیں ایک بار پھر سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں. ہول سیل پہ اگر آپ جا رہے ہیں 169 روپیز میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے. اور اس کے بعد جی اگر آپ گورمے پہ جائیں گے تو 170 روپیز 170 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین یہ تو ریٹس آپ نے جان لیے. آگے بڑھتے ہیں اور شامل کر لیتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ اور جان لیتے ہیں کہ آپ بچت کس طرح سے کر سکتے ہیں بچت بازار میں. جی برانڈز ہمارے پاس کون کون سے ہیں. سب سے پہلا برانڈ ہے ایگو, جہاں پر اگر آپ جائیں گے اپ ٹو 40% آف سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
गुल अहमद पर अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी मौजूद है। इंसिग्निया पर अप टू 50% ऑफ है। लाइमलाइट आप अगर जाएंगे तो अप टू 50% ऑफ यहाँ पर भी है। जी तो नाज़रीन, सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, अब आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग करने अगर जाएं तो प्लीज़ एहतियात ज़रूर कीजिए, रश वाली जगह पर मत जाइएगा, क्योंकि सिचुएशन हम आपके साथ शहर की डिस्कस करते चलते हैं कि केसेस किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहाँ कहीं पे भी जाएं एहतियात के साथ जाएं, बच्चों और बूढ़ों को साथ अपने मत लेकर जाइए, यही एक एहतियात है और वाहिद हल है कोरोना से महफूज रहने का। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, 20 नवंबर बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बच्चे जो कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, आगे चल के इन्हीं बच्चों ने कौम की भाग दौड़ संभालनी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। हम बच्चों को लाड प्यार से ज़रूर पालते हैं, सभी लोगों के लिए उनके बच्चे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि दुनिया की हर किस्म की खुशी जो है अपने बच्चे के लिए ले आएँ, अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की तरबियत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप कोशिश करते हैं आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम जो है वो सेलेक्ट करें, तो अच्छी तरबियत वालिदैन का करना जो है वो जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ असातिज़ा का भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। आजकल के बच्चे अगर ज़िद करने लगते हैं तो पेरेंट्स उनकी ज़िद के आगे मजबूर हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं तो गुस्से के आगे मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग कितनी अहम चीज़ है, बच्चों की पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए कि आपके बच्चा जो है हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर जाए, गुस्सा उसको कम आए, जो हम कहते हैं कि दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाता आपका बच्चा, अदम बर्दाश्त, ये चीज़ें बच्चों के अंदर शुरू से ही डेवलप की जाती हैं। किस तरह से की जाती हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको पेरेंट्स को अपने बच्चों को छोटे होते ही सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी का हिस्सा वो चीज़ें बन जाएँ। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल में जाए, तो वो मुकाबले की दौड़ में इस तरफ ना चले जाए कि वो किसी को बर्दाश्त ना कर पाए, इस तरफ ना चले जाए कि अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो पेरेंट्स के साथ जिद करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच्चे की पर्सनालिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बच्चे को किस तरह से आप अच्छे तरीके से बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, तरबियत बच्चे की कर सकते हैं, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, चीज़ें समझना और अपने बच्चे की तरबियत करना। इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर शहरियार हैदर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि किसी भी जो सिविलाइजेशन का क्रेडल है, किसी भी सिविलाइजेशन की बेसिस को देखना हो तो बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह उनकी ग्रोथ पर फोकस करते हैं, किस तरह से उनको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने की और उनकी क्रिएटिव सलाहियतों को मुआशरे की ग्रोथ के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कितनी अहमियत देते हैं। और यही वो बच्चे हैं जो फ्यूचर में जाकर आपके लीडर्स बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों की अहमियत, जो आज का दिन है, दिन तो सारे बच्चों के हैं, बिल्कुल, लेकिन किसी एक दिन को मंसूब करने का मतलब अवेयरनेस की कैंपेन चलाना है, उनके लिए स्पेसिफिक डिस्कशंस करनी है, रुक कर देखना है कि कहाँ, चूँकि ज़िंदगी में 365 दिनों में आप एक फ़्लो में चल रहे हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ये देखें एक दिन रुक के कि कहाँ गलती हो रही है। जैसे आपने अपनी एक्सपोजन में बताया कि एक्सपोजिशन में आपने ये बात क्लियर की कि पेरेंट्स को ये देखना है कि किस तरह इनकॉर्पोरेट करें बच्चों के अंदर वो चीज़ें
کہ بچے خود کو کمپیئر نہ کریں اور احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. بچے خود کو یہ دیکھیں کہ میرے اندر میں اللہ کی ایک یونیک کریشن ہوں, میرے اندر ایک کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے بچے کے اندر نہیں, جس کو ہم نیٹو ایبلٹی کہتے ہیں. پیدائشی طور پر وہ چیزیں بچے کو فگر آؤٹ کرنا کہ اس کی سٹرینگز کیا ہیں وہ بڑا ضروری ہے. آج کے دن بریک لگائیں, رکیں اور پیرنٹس ارد گرد دیکھیں کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ فیملی میں یا سوسائٹی میں کسی سکسیسفل بچے کی ایک ڈیفرنٹ لائف سٹوری کو لے کر کے امپوز کرنا چاہتے ہیں ود اے ڈیفرنٹ ٹیلنٹ اپنے بچے پر, جس کے پاس ایک یونیک ایبلٹیز ہیں اور ہم یہاں اپلائی کرتے آ رہے ہیں. تو یہاں یہ دن آج کا یہ ریمائنڈر ہے. اچھا مجھے شہریار یہ بتائیے گا, ہم نے پیرنٹس نے کیوں ایسا سوچ لیا ہے؟ اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں, کہ آپ نے بچے کی ہر خواہش پوری کرنی ہے. اگر آپ کا بچہ غصہ کر رہا ہے تو آپ نے اس غصے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے آپ کو نہیں پتا. اب بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا, ہر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کریں. بچوں کا غصہ جو کہ آپ دیکھتے دیکھتے اس ایکسٹریم لیول تک چلے جاتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بیہیویئر ہیں جو ہر پیرنٹس اپنے گھر میں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیسے ان کو چینج کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کہ سارے پیرنٹس اپنے بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو ایویسو ہیں, جو ٹال مٹول کرتے ہیں, دوز ہو رن اوے فرام دیئر ریسپانسبلٹی, وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. تو مختلف قسم کے لوگ ہیں. وہ لوگ جو تمام خواہشات پوری کرنے کی طرف چلتے ہیں وہ ایکچولی بچوں کو ریئل لائف کا ایکسپیرینس نہیں دیتے. آپ آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں بچے کو رکھ کے کبھی بھی بچے کو پریکٹیکل لائف کے لیے پریپیئر نہیں کر سکتے. پریکٹیکل لائف بڑی غیر متوقع ہے, کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا. جس بچے کی تربیت ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ کرنے کی ہوگی وہ پریکٹیکل لائف میں زیادہ شائن کرے گا. جس بچے کو آپ مصنوعی طور پر تمام خواہشات پوری کر رہے ہیں, اس کے غصہ کرنے پر آپ اعتراض نہیں کر رہے کہ بچہ مائنڈ کر جائے گا, اس قسم کا پیار دراصل بچے سے دشمنی ہے جو اس کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے. وہ بچہ جس کے والدین مکمل طور پر اس کو اگنور کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ تو کسی سٹیج پر یہ ریلائز کر لے کہ آئی ایم آن مائی اون, میرا کوئی نہیں ہے, مجھے خود اپنا راستہ اس دنیا میں بنانا ہے, اور وہ محنت کر کے ریئل لائف کو جانچ لے, پڑتال کر لے اور اپنی اسٹریٹجی اس کے مطابق بنا لے. یہ جس کے ساتھ لاڈ پیار ہو رہا ہے, جس کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے, اس کے ناکام ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, کیونکہ اس کو گیٹ اپ اینڈ گو نہیں دیا جا رہا. اس کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ تم خود قابل ہو اس کام کو کرنے کے. تو ایسے پیرنٹس کے لیے ایک ہی ایڈوائس ہے کہ وہ بھی آج کے دن رکیں, ری تھنک کریں اپنی اپروچ کو, اور یہ دیکھیں they will not always be with the kid. بچے نے خود فیس کرنا ہے سچویشنز کو, پیرنٹس اس کی انگلی پکڑ کے فیصلے نہیں لے سکتے. پھر مسٹیکن ایمبیشن بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس اس کے لیے وہ چوائسز پیار میں وہ چوائسز میک کر دیں جو اس کی نیٹو ایبلٹی سنکرنائز نہیں کرتی اس کے ساتھ. تو ایسے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ناکام ہو جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا شہریار, میں نے بہت سارا پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ آپ نے بچے کے اوپر تمام رسپانسبلٹی ڈال دی کہ اپنے وہ فیصلے خود کرے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بچہ اس لیول تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا. وہ کہا جاتا ہے نا بار بار کہ بعد ابا نصیب. تو ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, بچے بھولتے چلے جا رہے ہیں. یہ مٹیریلسٹک لائف اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں. بچوں کے اندر برداشت کا لیول اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ بس اپنی بات کو وہ چاہتے ہیں کہ حتمی بات ہو, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. بیسیکلی یہ یورپ کو, ویسٹ کو, اور کچھ ایسے کانسیپٹس جو اٹھے تو ویسٹ سے تھے, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ کچھ چیزیں کسی پرٹیکولر معاشرے کے کانٹیکسٹ میں اچھی لگتی ہیں. فار ایگزامپل انڈیویجولزم کا فلسفہ ہے, انفرادیت کا. ہمارے ہاں وہ پیرنٹس جو تھوڑے ویسٹرنائزڈ ہیں, تھوڑے ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے یہ سوچ لیا کہ شاید انگریزی زبان بولنا, انگریزی اسکولوں میں بچوں کو بھیجنا, یا ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن میں بچے کو انکارپوریٹ کرانا اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. وہ یہ بھول گئے کہ کلیکٹیو ایفرٹ از دا کی ٹو سکسیس. آپ کو اجتماعی طور پہ, آپ بچہ مکمل طور پہ اسکول کی ذمہ داری پہ یا بچے کی اپنی ذمہ داری پہ نہیں ڈال سکتے. آپ کو مل جل کر اجتماعی طور پر سوچنا ہے کہ ہم سب مل کر اس بچے کے لیے کیسے فیصلے لیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایکسپیرینس کرنے والا بندہ
2 ایکسپیرینسز کرنے والے بندے 3 کرنے والے جب اکٹھے بیٹھیں گے تو یہ جو کلیکشن آف ایکسپیرینسز ہیں یہاں سے بچے کی بہتر رہنمائی ہو سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے اینگل کی طرف جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بچے میں برداشت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو یہ ریئلائز کروا دیتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جنریشن گیپ ہے, میرے والدین 30 سال 20 سال پیچھے کی جنریشن ہے اور میں 40 سال آگے کی جنریشن ہوں, وہاں پر یہ مس ریڈ بچہ بھی کر جاتا ہے اور پیرنٹس بھی کر جاتے ہیں اس نام پر کہ اگر ہم زیادہ روک ٹوک کریں گے, زیادہ مداخلت کریں گے, دیر شوڈ بی اے بیلنس. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ مکمل طور پر پیوش ہو جائیں, چڑچڑے کر دیں بچوں کو کہ بار بار, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ مکمل ذمہ داری اتار کے ان بچوں کے ہاتھ میں پھینک دیں جنہوں نے اپنے ڈومیسٹک اور سکول لائف کے علاوہ باہر کی زندگی کا کچھ دیکھا نہیں ہوا. تو یہاں پر پیرنٹس, بچے, سوشل انوائرمنٹ جس میں اسٹیٹ بھی رسپانسبل ہے, اسکول انوائرمنٹ, آپ میڈیا جو ماڈرن سسٹم ہے اس میں میڈیا بھی ایک ٹیچر کا رول پلے کر رہا ہے. بالکل صحیح. ان سب کی اجتماعی کوشش ہے جو ایک نہیں تمام بچوں کو اجتماعی طور پر یوں گرو کروائے کہ سوسائٹی کے ساتھ سنکرنائز کر جائیں. یہ نہ ہو کہ اتنی ڈیولپمنٹ کر جائیں کہ اوور ایجوکیٹڈ ہو جائیں اپنے معاشرے. بالکل صحیح کہا. شہریار, ایک عام تاثر ہے ہر پیرنٹس, اگر آپ کا بچہ کچھ غلط کر رہا ہے, کچھ غلط بول رہا ہے, کچھ غلط اس طرح سے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, بچے کے لیے آگے جا کے پرابلم کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے, ابھی بڑا ہوگا سیکھ جائے گا, ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے اچھے اور برے کی. کس ایج سے آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے؟ کتنا ضروری ہے بچے کی سٹارٹ سے ہی اس طرح کی تربیت کرنا کہ اس کو اچھے اور برے کا ڈیفرنس کم از کم بتایا جا سکے؟ ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس میں کہتے ہیں کہ when the baby is about to be born, when he is in the womb of mother, تو پیدائش سے پہلے اگر اس کے بیڈ روم میں بکس ہیں ان کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 6 سال میں 7 سال میں یا 8 سال میں ہم اس کی تربیت پڑھیں. امام جعفر صادق کا میں قول پڑھ رہا تھا کہ 7 سال تک بچہ نیچر کا شاگرد ہوتا ہے, 7 سال تک اس کی کوئی روک ٹوک نہ کرے. اشفاق احمد کے حوالے سے بھی کچھ ایسے واقعات سننے میں ملتے ہیں کہ وہ بھی ایک فیملی میں گئے, دیکھا بچوں کو روک ٹوک نہیں کرتے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 7 سال 5 سال 3 سال, جس دن بچہ شعوری طور پر سوچنا شروع ہوتا ہے, 1.5 سال کا سال کا بچہ امیٹیٹ کرتا ہے, آپ کو ریسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کی بات سمجھنا پیرنٹس کو 1 منٹ میں پتا چل جاتا ہے, امیٹیٹ کرتا ہے. آپ فرض کریں کہ آپ بچے کے سامنے شاؤٹ کر رہے ہیں, بچہ بھی کرے گا. آپ اسمائل کر رہے ہیں, بچہ. تو میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ٹیچنگ, ڈائریکٹ ٹریننگ, ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ ٹریننگ. بچے کو یہ مت کہیں کہ ایسا کرو, بچے کو آپ کر کے دکھائیں. 7-8 مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس کے سامنے وہ چیزیں پازیٹیو کرنی ہیں جو یہ سیکھے گا. آپ بچے کے سامنے جھوٹ بول کے اس کو یہ کہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, تو وہ کبھی بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانے گا کہ نہیں بولنا. تو یہ جو اپروپریٹ ٹرم ہے کہ کس ایج سے, اور وہ جو پیرنٹ, وہ اس طرح کے پیرنٹس جو گیو اپ کر دیتے ہیں رسپانسبلٹی اینڈ دے تھنک کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, بڑا ہوگا سیکھ جائے گا, تو پھر وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. کیونکہ ایک بچے کی پہلے آپ عادت پختہ کرتے ہیں, یہ فوسلائزیشن کا کانسیپٹ ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ اچھا آگے چل کے تھوڑا سا بڑا ہوگا, جس طرح فوسل فیولز ہیں نا زمین کے نیچے پک جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, ایک غلطی جب بار بار کی جاتی ہے تو عادت بن جاتی ہے. تو بچوں کی غلطیوں کو ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس انداز میں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بچے یہ سمجھیں کہ تنقید کو ایکسیپٹ کرنا باعزت کام ہے, تنقید کو ایکسیپٹ کرنا پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام ہے, نہ کہ عدم برداشت کا یہ رویہ آ جائے کہ کل کو بڑے ہو کر بھی کوئی تنقید کرے. جیسے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تنقید کو کوئی اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا. بالکل ایسے ہی. لیکن تنقید استاد ہوتی ہے. اگر تنقید کرنی اور تنقید سننی پازیٹیو انداز میں یہ عادت ڈال دی جائے بچوں کو شروع سے, تو بچے اس کو ریئیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہو رہی ہے. اچھا شہریار, تربیت کی ہم بار بار بات سنتے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تربیت ایکچولی ہے کیا؟ کچھ پوائنٹس ایسے بتا دیں تاکہ وہ پیرنٹس جو کہ سن رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے یہ چیزیں تو لازمی مد نظر رکھنی ہے. پہلی بنیادی چیز تو میں نے پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ شروع کی جو تربیت ہے وہ بچے کو بتا کر نہیں, بچے کو کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, شروع یہاں سے ہوتی ہے. تو تربیت کا پہلا جو گولڈن پرنسپل ہے, بچے کو یہ نہ کہیں کہ ایسا کرو, بچے کے سامنے ویسا کریں. پھر اس کے بعد
بچے سے گریجولی ڈسکشن کریں. جب وہ بہت چھوٹا ہے, جب اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ میری ایگو کیا ہے, اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ میری بات رد کرنے سے یا غلط کرنے سے ایسا ہوتا ہے, اس کو عادت ڈالیں. اور کئی معاملات میں ڈیلیبریٹلی اس کی بات سن کر آپ اپنی بات رد کر دیں کہ اس کو یہ عادت ہو کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہے. تو تربیت کا یہ پہلا رول ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ آپ بچے کو کوشش یہ کریں کہ بچے کو اچھا کرنے, اچھا سننے, اچھا دیکھنے, اچھا بولنے کی عادت ڈالیں. بچے سے اس طرح گفتگو کریں کہ جب وہ نیگیٹو باتیں آئیں, فار ایگزامپل ہماری فیملی میں, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ڈومیسٹک لائف میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, بہت ساری مائیں بہنیں گھر بیٹھ کے اس وقت میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو میں آسان الفاظ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی فیملی ممبرز یا سوشل کوئی سماج میں جو جاننے والے آپ کے ہیں ایکوینٹنسز, کبھی ان کی برائی بچوں کے سامنے نہ کریں. جب آپ بچوں کے سامنے فائنڈ کرتے ہیں کوئی فالٹس, تو آپ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اینک لگا لیں اور صرف خامیاں پوائنٹ آؤٹ کریں. سفید کپڑا رکھیں, اس پر کالا نشان لگائیں, اس کو اگنور کر کے سفیدی بچے کو بتائیں, کالا نشان نہ دکھائیں. اچھا, بچوں کو موٹیویٹ کرنا کیا بہت مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے, لیکن آسان اس انداز میں ہے کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے. موٹیویشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ بچے کی کیپیسٹی دیکھیں, آپ پیرنٹس ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ فیملی ہیں, یو نو کہ بچے کا کیلیبر کیا. اب ایک بچے کا کیلیبر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ آرمی میں چلا جائے گا اور ٹریننگ کی سختیاں برداشت کر کے اس میں ان ہو جائے گا. ایک بچے کا اتنا سافٹ سٹانس ہے کہ وہ ٹریننگ برداشت نہیں کر پائے گا. تو پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نرم بچے کو سخت تربیت والے بچے کی حالات زندگی دیکھ کر تو موٹیویشن دی گئی, جو موٹیویشن ہے وہ زہر قاتل ہوگا. موٹیویشن ہمیشہ صلاحیتوں کے ساتھ سنکرنائز, میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں کہ اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بچے کی صلاحیت اور آپ کی اس کے لیے حوصلہ افزائی, یہ دونوں اس طرح سے ٹیلی کریں, دونوں اس طرح سے میچ کریں کہ بچہ اپنی کیپیسٹی سے بڑی موٹیویشن لے کر ڈس ایلوژنڈ یوتھ نہ بن جائے کہ اتنے بڑے خواب دکھا دیں کہ جب ان خوابوں پر وہ مکمل صلاحیت جائے اور عمل نہ کر پائے تو ناکام ہو کر جو وہ کر سکتا ہے وہ کر گزرنے کی بھی ہمت نہ رہے اس میں. یہ موٹیویشن کا آج کے دور میں میرے نزدیک سب سے بڑا فلا ہے کہ آپ صلاحیتیں جانے بغیر جنرلائزڈ موٹیویشن دینا شروع کریں. بالکل ایسے ہی ہے. آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا کیا پیغام ہوگا, خاص طور پہ بچوں کے لیے؟ بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں سے جنہوں نے آگ میں ہاتھ جلا کر سیکھا ہے کہ آگ جلاتی ہے, آپ جلائے بغیر سیکھ جائیں. ان کی سنیں, ان کے تجربات سے سنیں. خود مصیبت جھیل کر تجربات لینے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے تجربات سیکھ لیے ہوئے ہیں سن کر عقل کی بات مان لی جائے. بچے کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے یہ ضرور کوشش کریں کہ فیملی میں کسی کزن کو, کسی بھائی کو, کسی رشتہ دار کو دیکھ کر ویسا کرنے کی کوشش نہ کریں جیسا وہ کر رہے ہیں. اسی عمر میں سوچیں کہ اللہ نے مجھے کس لیے بنایا. اگر اللہ نے ایک ہی کام کے لیے دو بندے بنانے ہوں تو نیچر میں ڈپلیسٹی نہیں ہے. نیچر ایسا کام نہیں کرتی کہ ایک مقصد کے لیے دو بندے پیدا کر دے. آپ کو اللہ نے کچھ ڈیفرنٹ پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ وہ فائنڈ آؤٹ کریں, اس میں پیرنٹس کی بھی ہیلپ لیں, ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں, عزت دیں, عزت لیں. بالکل, بہت زبردست یہ آج کا میسج ہے. تھینک یو سو مچ شہریار, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, میں اس ٹاپک کو وائنڈ اپ اس طرح سے کروں گی کہ اپنے بچوں کو ریسپیکٹ کرنا ضرور بڑوں کی سکھائیں اور اپنے بچوں کے لیے وقت ضرور نکالیں. جب آپ بچوں کے لیے وقت نکالیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, تو آپ بہت ساری چیزیں ان کی باتوں سے ہی ان کی ٹھیک کر لیں گے. کیونکہ ہمارے پاس آج کل بچوں کے لیے وقت نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہوا ہے. آپ کے بچے ایک کمرے میں ہیں, آپ ایک کمرے میں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے تو آپ اپنے بچوں کے بہت زیادہ کلوز بھی ہو جائیں گے اور بہت ساری ان کی خراب چیزیں آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی ملے گا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. سردیوں کی اصل میں ہم دیکھتے ہیں سوغات بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سردیوں کے موسم میں ہی پسند کرتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ان کی غذائی اہمیت کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور کس ٹائم پہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کتنا استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہمارا ہوگا وہ ہے قہوہ.
कहवे की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और किस टाइम पे आप कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं वो तो धड़ाधड़ हम देखते हैं कहवे का इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके नुकसानात भी होते हैं, वो क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा मुझे ये पहले बता दें, आप ये दिन ब दिन इतनी फ्रेश कैसे नजर आती हैं? आपका राज क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें। बस आपसे मिलके खुशी इतनी होती है कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ये तो मोहब्बत है आपकी। अच्छा, आज के टॉपिक पे क्या कहेंगी? कहवा। अच्छा, कहवा जो है, हम पाकिस्तानियों को किसी चीज़ का फ़ायदा पता चलता है ना, हम उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा शुरू कर देते हैं कि नुकसान की तरफ उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। कहवा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत सारी सैकड़ों इक़साम है, आप जितने इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है आप हर एक का कहवा तैयार कर सकते हैं और मिक्स एंड मैच करके भी कहवा तैयार कर सकते हैं। जैसे आप अजवाइन और अलसी को मिक्स करके उसका कहवा, या ग्रीन टी और लेमन का वो एक कहवा हो जाएगा। सैकड़ों किस्म के आप कहवे जो हैं वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बना सकते हैं। अब जो जिसमें दूध डल जाता है ना, ये चीज़ समझ लें कि उसका फ़ायदा खत्म हो गया। उसको आप कहवा फिर भी कह रहे हैं? हाँ, पहले तो ये बता दें कि उसको आप कहवा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कहवे के जो मैं फ़ायदे डिस्कस करने वाली हूँ उसमें वो दूध वाली चीज़ निकल गई। ठीक हो गया। दूध जिस चीज़ में डल गया उसके सारे फ़ायदे ख़त्म है, वो चीज़ तो निकल गई, वो सिर्फ आपको जगाएगी, वो आपको फ़ायदा कोई नहीं देगी। अब हम बात करते हैं कहवा जात की। हज़ारों किस्म के डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कहवे इस्तेमाल होते हैं। फीमेल हेल्थ के लिए कहवे बहुत अच्छे हैं। फीमेल हेल्थ से मुराद ये है कि कई दफ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स का डिस्टर्ब हुआ होता है और वो पता नहीं कितना साल वो दवाइयाँ ले रही होती हैं, दवाइयाँ ले के भी थक जाती हैं, वो कहवों से भी उसको ठीक कर सकती हैं। जैसे कि अजवाइन का कहवा, एक चुटकी अजवाइन रात को डाल के रखते हैं, सुबह उठ के उस पानी को नीम गर्म करके उसका कहवा पिया जा सकता है। वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारी दीगर बीमारियों से बचाने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अब इसका ये मतलब ये है इसको सिर्फ फीमेल्स ने इस्तेमाल करना है, मर्द हज़रात भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मसला कहाँ आता है कि जब पता चला ये फ़ीमेल हेल्थ के लिए अच्छा है तो हम इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खाने में भी अजवाइन डल रही है, हम कहवे में भी अजवाइन डाल रहे हैं, फिर हम कहते हैं गर्मी हो गई। गर्मी तो ठंडा गर्म तो मेडिकल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब किया आपने कि आपने इतना ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया कि बॉडी से वो बर्न ही नहीं हो रहा, बॉडी उसको हजम ही नहीं कर पा रही, एक्सेस हो गया। सो इसको एक चुटकी से ज़्यादा अजवाइन को आपने दिन में इस्तेमाल नहीं करना, पहली बात। इसी तरह अलसी को, क्योंकि वो एक जेल बन जाती है, बहुत सारे लोग इसको कहवे की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो जेल जो है वो मुंह में आता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अगर आप अलसी का कहवा ट्राई करें, बुरी चीज़ नहीं है। आपने उसको पानी में उबाल के, उसको दादर करके उसको पानी में उबाल के स्ट्रेन करके उसको पीना है। फीमेल हेल्थ के लिए वो कहवा भी बहुत अच्छा है। मर्द हजरात अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो वो अलसी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। दादर करने के बाद अलसी एक चुटकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वही कि आपके सेहत पे उसके नुकसान शुरू हो जाएंगे। लेमन ग्रास हम सबको पता है, हर घर में अवेलेबल है। अब लेमन ग्रास का क्या साइड इफेक्ट आता है? लेमन ग्रास है डाययूरेटिक, इसको पी के यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन सारी की सारी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि आपके डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम सबसे पहले आपके स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं। स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, जिसे कहते हैं बॉडी में खुश्की हो जाना। अल्टीमेटली पाइल्स भी हो सकती है, बवासीर का मसला भी शुरू हो सकता है अगर आपने ग्रीन टी का ज़रूरत से ज़्यादा या लेमन ग्रास का ज़रूरत से ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया है। सो कहवा जात अगैन इतने सैकड़ों टाइप के हैं। सिनेमन का हो सकता है, ज़ीरे का हो सकता है, इतने सैकड़ों किस्म के हैं कि हम उसके नाम भी नहीं ले सकते। अब सिनेमन का नाम जहन में आ गया तो मैं बताती चलूँ, कोरोना हमारे पास चल रहा है, वुहान में रिसर्च की गई और उन्होंने कहा कि सिनेमन जो है वो बहुत अच्छा है कोरोना के मरीज़ों के लिए। सो सिनेमन का कहवा भी बहुत फ़ायदेमंद है। रात को आप सिनेमन भिगो के रख दें, बेशक सुबह उसको गर्म कर लें, या ज़्यादा बेहतर ये है कि सुबह उठ के पानी को उबालें, उसको मग में डालने के बाद, डायरेक्ट सिनेमन पकानी नहीं आपने, उसको मग में डालने के बाद आपने उसमें 1 इंच, इतना बनता है 1 इंच सिनेमन ऐड कर देना है और उसको ढक के रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच घुमाना है और उसके अंदर एक लीमू, चाहे तो लीमू निचोड़ ले, नहीं तो 1 चाय का चम्मच शहद डाल के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोरोना के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा, ओवरऑल हमारी कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का वेट स्टक हो जाता है, जो लोग कहते हैं कि हम जो मर्ज़ी कर लें हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की फैमिली में शुगर का मसला है, डायबिटीज़ का मसला है, वो इसका अभी से इस्तेमाल शुरू कर दें।
اگر اس کا استعمال شروع کر کے مٹھائیاں کھاتے رہیں گے پھر فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ویسے اس کا استعمال شروع کر دیں گے موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ شوگر کا مسئلہ ان کا آئے گا ہی نہیں. ساتھ ڈائٹری مینجمنٹ بھی اپنی رکھیں. اچھا عائشہ، قہووں کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ خالی پیٹ کچھ لوگ پینا شروع کرتے ہیں، obviously جنہوں نے وزن کم کرنا ہے وہ قہوے کا استعمال خالی پیٹ کچھ کھائے بغیر. اب مجھے اس کا بیسٹ ٹائم بتائیں کہ وہ لوگ جو کہ قہوہ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے ٹائمنگ بیسٹ کیا ہے؟ صبح اٹھ کے نہار منہ، لیکن نہار منہ آپ نے کوئی ایسا جیسے لیمن گراس اور گرین ٹی ایسا قہوہ نہیں لینا جو ڈائیوریٹک ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی کیفین ہے. کیفین سے مراد یہ ہے جو آپ کو جگانے والا فیکٹر ہے نا، جیسے چائے ہو گئی، ہمارے پاس کافی ہو گئی، یہ گرین ٹی وغیرہ، یہ آپ نے اٹھتے ساتھ ہی نہار منہ نہیں لینا. آن دا ادر ہینڈ ابھی میں نے سنیمن کی بات کی، زیرے کی بات کی، اجوائن کی بات کی، السی کی بات کی، سونف، الائچی، پودینے کا قہوہ تیار کیا جا سکتا ہے. یہ سب آپ نہار منہ لے سکتے ہیں، ان میں کیفین نہیں ہے، یہ آپ کے اسٹامک کو الٹا پریپیئر کریں گے فوڈ کے لیے. سو اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ قہوہ کون سا استعمال کریں. آئیڈیل ٹائم بغیر کیفین کا جو قہوہ ہے اس کا آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھتے ساتھ ہی لے لیں. جو کیفین والا قہوہ ہے وہ ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہے. ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد وہ سب سے بہتر رہتا ہے کیونکہ ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس کھانے کے ساتھ بائنڈ کر کے کھانے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور نہ خود ملتے ہیں، مطلب نہ آپ کو اینٹی آکسیڈنٹس کا ہم نارملی دیکھتے ہیں نا بیہیویئر، آپ نے کھانا اچھا خاصا کھا لیا اور بعد میں آپ چاہے کہہ رہے ہیں جی اچھا اگر ہم کوئی قہوہ لے لیں گے تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا، کھانا ہمارا ہضم ہو جائے گا. عید پہ ہی میں نے بہت زیادہ سنی تھی کہ آپ جتنا مرضی کھائیں گوشت، اس کے بعد آپ قہوہ پی لیں تو وہ گوشت بھی نہیں لگے گا تو فیٹ بھی نہیں لگے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیلوریز تو آپ کو لگیں گی لیکن بہرحال نیوٹرینٹس ضائع ہو جائیں گے. سو جو کیفین والا قہوہ ہے وہ آپ نے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد یا کھانے کے جیسے دوپہر کا کھانا ہے تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں. کھانے کے ساتھ کبھی بھی آپ نے کیفین والی چیز کو شامل نہیں کرنا. ہاں سونف، الائچی، پودینہ، جس کو تیزابیت کا مسئلہ ہے، سونف 1 چائے کا چمچ، الائچی 2 چھوٹی الائچی، اور پودینہ جو ہے آپ ایک پوری ڈنڈی لے لیں، اس کو واش کر کے اس کو ابال کے صبح ہی رکھ لیں. اس کو گرم کر کے ہر میل کے بعد آپ پیتے رہیں، بے شک فریش نہ بھی بنائیں، اس کو فریج میں رکھ لیں. اس کو گرم کر کے آپ ہر میل کے فوراً بعد پیتے رہیں. جن کو تیزابیت کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، جن کا گیس کا مسئلہ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. یعنی کہ ہاضمے سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں، سونف، الائچی، پودینہ صبح بنا کے رکھ لیں، ہر میل کے فوراً بعد لیں، ہاضمے سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل. اچھا، اب مارکیٹ میں بہت زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں، قہووں کی فارم میں ہی آپ کو مل جاتی ہیں. بہت سارے ہمارے ہربلسٹ ایسے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں اس سے ویٹ کم ہو جائے گا، اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ کیا ریفر کریں گے اس طرح سے جو بند پیکٹس میں آپ کو قہوے ملتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں کہ گھر میں جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں ہم خود اپنے سامنے وہ قہوہ بنا کے پی لیں؟ جو چیز گھر میں بنتی ہے نا وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، اس میں پریزرویٹیوز ہی نہیں ہے. پریزرویٹیو سے مراد یہ ہے کہ اس کو مطلب ایک چیز میں نے آج بنائی وہ 1 سال تک محفوظ رہے، اس کے لیے مجھے اس کے اندر پریزرویٹیو ڈالنا پڑے گا. اب وہ پریزرویٹیو بہت ساری بیماریاں خود سے لے کر آ سکتا ہے. 90% آف دا ٹائم جو پریزرویٹیوز ہم استعمال کرتے ہیں وہ گلے کا کینسر یا کڈنی فیلئر کی وجہ بن سکتے ہیں. سو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں تیار کریں. ہاں جیسے کیمومائل ٹی ہے وہ آپ کو گھر میں آپ تیار نہیں کر سکتے. یہ جو کیمومائل ٹی ہے یہ ایک ایسا قہوہ ہے جو انگزائٹی اور سٹریس کے لیے بہت اچھا ہے. اور میرے یوزلی پیشنٹس آ کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے کیمومائل ٹی کا استعمال شروع کیا تو پینے کے 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر ان کو اچھی نیند آ جاتی ہے. سو یہ ایک ایسا قہوہ آپ گھر پہ تیار نہیں کر سکتے تو آپ کہیں نہ کہیں سے آرڈر ہی کریں گے، آن لائن آرڈر کریں گے یا آپ اس کو بازار جا کے لیں گے. جو قہوہ گھر میں بن سکتا ہے گھر میں بہتر آپشن ہے، ورنہ پھر آپ کو بازار سے لینا پڑے گا. صحیح. کوئی قہوہ ایسا بھی ہے کیونکہ خواتین گھر بیٹھی وہ بڑا فوکس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بھی اچھی رہے، تو کوئی ریفر آپ کرنا چاہیں گی؟ ہاں سونف، الائچی، پودینہ، اسی کے اندر آپ تھوڑا سا لیمن ڈال لیں. لیمن اس لیے میں نے اکیلا نہیں کہا، دیکھیں وائٹامن سی ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. وائٹامن سی قوت مدافعت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، وائٹامن سی ہماری اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تیزابیت آئے گی. اب تیزابیت کو ٹھیک کرنے کے لیے سونف، الائچی، پودینہ ساتھ شامل کر لیں تاکہ آپ کا تیزابیت کا مسئلہ نہ بنے. مسلسل ایسڈ اگر آپ اپنی ڈائجسٹو سسٹم کو دیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر مسئلے لے کر آئے گا. اس میں سونف، الائچی، پودینہ اور 1 لیمن شامل کر لیں. صحیح. عائشہ، ہمارے ہاں ہر دوسرے گھر میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں. آپ نے گرم قہوہ فٹافٹ پی لیا، لوگ کہتے ہیں اچھا گرم پی لیا اس وجہ سے بی پی ایک دم سے ہائی ہو گیا، بی پی شوٹ کر گیا. اس چیز میں مجھے بتائیے گا کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے بلڈ پریشر لیول ہے کیا آپ کا. اگر آپ کا بلڈ پریشر ویسے ہی ہائر اینڈ پہ تھا، اوپر سے آپ نے زیرے کا یا سنیمن کا قہوہ پی لیا تو بلڈ پریشر واقعی شوٹ کرے گا آپ کا.
क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, इसीलिए मैंने कहा 1 इंच। अगर ज़ीरा है 1 चुटकी, अजवाइन है 1 चुटकी, 1 चुटकी मैं इसीलिए इतना इंसिस्ट कर रही हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे ब्लड प्रेशर भी शूट करेगा, मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। मैं किसी ऐसे बंदे को भी जानती हूँ, उन्होंने कहा आप ज़ीरे का पानी पियो, उन्होंने ज़्यादा सारा ज़ीरा डाल के बॉटल रख ली, उन्हें यूँ चक्कर आए, मतलब वो बात करें तो यूँ उनका सर हो, क्योंकि ज़ीरा आपका शुगर लेवल नीचे ले जाता है। सो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी पैरेलल हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अपना ब्लड प्रेशर देख लें, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी आपने बीफ मटन बहुत ज़्यादा खाया है, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, मुरगन गज़ा खाने के बाद ऊपर से आप ऐसा कहवा पी लेंगे, ब्लड प्रेशर फ़ौरन ऊपर चला जाएगा। सही, डायबिटीज़ के पेशेंट जो है, हम अक्सर कहवा पीने के बाद आपको थोड़ी देर बाद ही ऐसे लगता है क्रेविंग होना शुरू हो जाती है कि आप कुछ खा लें। डायबिटीज़ के पेशेंट तो ऑलरेडी उनको बार बार भूख लगती है, तो क्या उनको कौन सा कहवा लेना चाहिए? सिनेमन का कहवा, जैसे मैंने अभी बताया कि जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है शुगर की, सिनेमन तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। सो सिनेमन के अंदर वो लेमन स्क्वीज करके या शहद डालना है तो बहुत बस जायके के लिए शहद डालना है, या स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिनेमन का कहवा शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर उन्हें सिनेमन सूट नहीं करती, सिनेमन का जायका पसंद नहीं आता, तो एक चुटकी, एक फरमाइश आ गई कि सिनेमन का कहवा अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो स्किन पे आपके दाने भी निकल आते हैं, ऐसा है? मिथ है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सिनेमन इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन पे दाने निकल आते हैं। और फिर वही बात कि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। अगर आपके मुंह पे सिनेमन वैसे करना नहीं चाहिए, 1 इंच सिनेमन अगर आप पूरे दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके मुंह पे दाने नहीं निकलने चाहिए। लेकिन अगर निकल आते हैं तो फिर आप उसको रिप्लेस कर दें ज़ीरा के साथ। ज़ीरा 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं लेना, काला ज़ीरा भी हो सकता है, सफ़ेद ज़ीरा भी हो सकता है। पानी गर्म मग में डालने के बाद उसमें ज़ीरा शामिल करना है, उसको ढक के रखते हैं, उसमें बाद में नींबू निचोड़ के, बेशक आपको वो होता है ना ज़ीरा मुंह में आता है तो बुरा लगता है, बेशक आप उसको स्ट्रेन करके पी लें, उसको पुन के पी लें, लेकिन 1 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल ना, 1 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कहवा क्या बिल्कुल गर्म पीना चाहिए कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल कर लेना चाहिए? बिल्कुल गर्म पीने में कोई हर्ज नहीं है, मतलब ये नहीं कि उसका कोई नुकसान होगा, ये इंसान के अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं वो ठंडी चाय पीते हैं, वो जो आप बात करते होते हैं वो चाय नहीं होती। तो बहरहाल वो इंसान के अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। जितना आप गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर पिएंगे वो सेहत के लिए उतना अच्छा है, वो उतना बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना रिलैक्स कर देगा। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स है, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, आप खुद भी अच्छा फील करेंगे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आयशा आप हमेशा बताती हैं, थैंक यू सो मच। आई होप जो देखने वाले हैं उनके लिए इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम खुद से मिथ्स बना लेते हैं ना कि इसका ये नुकसान है, इसका ये फ़ायदा है, तो चलो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, इसका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। तो आपकी मौजूदगी हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदा देती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ये सिलसिला हम नेक्स्ट फ्राइडे इसी तरह से जारी रखेंगे, एक और नई चीज़ ढूंढेंगे, उसके फ़ायदे, नुकसानात और उसका बेहतरीन इस्तेमाल आयशा आपको बताएंगी कि किस तरह से किया जा सकता है। फिलहाल हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले हमारे साथ आयशा मौजूद थी जो कि हमें बताती हैं कि किस चीज़ का कितना इस्तेमाल हमारे लिए मुफीद हो सकता है। आपने जब कभी भी डिसाइड करना है कि आपने अपने लिए ये प्लान करना है, तो बारहा आयशा यही कहती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ों का जो है वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। हर चीज़ में मियाना रवि जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मियाना रवि के बगैर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हो जाती हैं। खैर, कोशिश ये हम करते हैं कि घर में बैठे आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, आपको बता सकें कि आपकी हेल्थ के लिए कौन कौन सी चीज़ अच्छी है। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये भी होती है कि कुछ रेसिपीज़ आपके साथ अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम सर्दी का है, मौसम हम देख रहे हैं कि अब एक दफ़ा फिर से सर्दी की तरफ जाता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मौसम की तब्दीली के साथ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, आपको बताते हैं कि उनकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, आप उससे मज़ेदार से डिश बना सकते हैं। तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि घर बैठे छोटी छोटी आपकी मुश्किलात जो हैं वो हम आसान करते रहें। हमारे मेहमान आते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। तो आज हमारे साथ हैं सायरा बासित। अस्सलाम वालेकुम सायरा। सायरा की जानिब हम रुख करेंगे। सायरा, आज क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे किचन में बहुत ही मजेदार सी एक रेसिपी बन रही है, गाजर का हलवा।
اور یہ زبردست ریسپی سردیوں کا تو تحفہ ہے ہی، لیکن ہمارے جو سارے آج کل جو کرونا پھیلا ہوا ہے اور نزلہ زکام ہے اس کے لیے یہ بہترین اور بہت مفید ہے۔ تو اس میں ہم نے ایسے کیا تھا کہ گاجریں لے کے ان کو ابال لیا تھا، اور جب گاجریں ابل گئی تھیں تو پھر ان کو چاہے آپ دودھ میں ابال لیں چاہے پانی میں ابال لیں، اور پھر جب گاجریں ابل گئی تو پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈرین کر لیا، اور اس کو گھی آپ اپنے مطابق لیں گے، میں نے دیسی گھی لیا ہے، آپ چاہیں تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آئل بھی، لیکن آئل سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے آئل یا دیسی گھی لیا اور اس میں تھوڑی سی الائچیاں کڑکڑائیں اور اس میں آپ نے گاجریں ڈال دیں، گاجریں ڈال کے ایک تقریباً 10 سے 15 منٹ لیتے ہیں بھنائی میں۔ آپ نے بہت ہائی ہیٹ پہ بھنائی نہیں کرنی ورنہ گاجریں جل جائیں گی اور صحیح بھنائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً 15 منٹ بھنائی کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے چینی ڈالنی ہے، اور چینی ڈالنے کے بعد وہ چینی ذرا سی ہو جائے گی، کیرملائزڈ ہو جائے گی، تو پھر آپ نے اچھا سا مکس کر لینا ہے۔ چینی جیسے ہی جائے گی تو وہ پانی چھوڑے گا اور گاجر کا حلوہ ذرا پھر آپ کو پتلا پتلا ہی لگے گا، پھر آپ نے بھنائی کرنی ہے، اور میں نے ابھی اس میں چینی ڈال دی ہے اور میں اس کو بھنائی کر رہی ہوں۔ تقریباً میں 2 منٹ اس کو چینی کے ساتھ پکاؤں گی، اور جیسے ہی مجھے لگے گا کہ چینی کے ساتھ یہ اچھا سا کک ہو گیا ہے تو پھر میں اس میں کھویا ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ جن کے پاس کھویا نہیں ہے یا باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جگہ سوکھا دودھ یا کنڈینس ملک ایڈ کر لیں۔ جب ہم کنڈینس ملک ایڈ کریں گے تو چینی تھوڑی ہو جائے گی، کیونکہ چینی میں بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا اگر کنڈینس ملک چینی یا سوکھا دودھ میں بھی چینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھوئے میں چینی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس میں چینی تقریباً 3 کلو گاجروں میں 1 کپ بھر کے چینی ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کم لگے تو آپ اوپر سے 1/4 کپ ڈال دیں، لیکن 1 کپ بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں یہ کھویا ڈال رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انا آپ کا کیا حال ہے؟ مجھے ابھی اصل میں انا کی آواز نہیں آ رہی، اس لیے میں تھوڑا سا ہو رہی ہوں کہ مجھے اس کی آواز آنی چاہیے سائرہ آپ کی آواز بہت زبردست آ رہی ہے اور آپ کی ریسیپی بھی مجھے بہت زبردست لگ رہی ہے۔ لائیو پروگرام کی یہی مزے ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا انجوائے کرتا ہے کہ کوئی کچھ بول رہا ہے، اگر تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بڑے مزے کا حلوہ سائرہ تیار کر رہی ہیں۔ جی انا مجھے ابھی آپ کی آواز آ گئی ہے، اور آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سائرہ، بہت مزے کا حلوہ آپ تیار کر رہی ہیں، اور مجھے یہ بتائیے اس کی ٹائمنگ، کیونکہ ہم کہتے ہیں جلدی جلدی چیز ریڈی ہو جائے تو کتنا ٹائم آلموسٹ لگ جاتا ہے؟ کر رہی ہوں، بڑے مزے سے وہ شوق سے کھاتی ہیں میٹھا۔ چلیں جی عائشہ آپ کے لیے بھی حلوہ تیار ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سائرہ ہم کوشش یہ کریں گے جو میٹھا آپ بنائیں ہم آپ کے گھر پہنچ کے وہ کھائیں بھی۔ انشاءاللہ سائرہ مجھے بتا دیں، اب ہمارے پاس کم ہے، ہمیں وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، کتنا ٹائم مزید اس کو اب آپ نے بنانے میں لینا ہے؟ جی بس میں اب اس میں نے کھویا مکس کر لیا تھا، یہ دیکھیں میں نے کھویا مکس اس میں کر لیا ہے، اور اب میں اس میں الائچیاں مکس کروں گی۔ یہ میں نے الائچی پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 ٹی اسپون۔ اچھا جی، الائچیاں شروع میں نے 2-3 ڈالی تھی، اور اب میں نے اس میں 1 ٹی اسپون الائچی پاؤڈر ڈالا ہے، اس سے فوراً بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے، اور بس میں اب اس کو سرو کر دوں۔ اور الائچی سے ایکچولی آپ کی ڈش جو ہے وہ زیادہ مزے کی اس طرح سے لگتی ہے کہ اس کی خوشبو دکھنے میں تو وہ مزے کی لگ ہی رہی ہوتی ہے، خوشبو زیادہ آنے شروع ہو جاتی ہے، تو خوشبو آ رہی ہے، مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے اس کو سن کے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم ہمیشہ خوشبوئیں قائم رہیں۔ بالکل آمین آمین، منہ کے ذائقے قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہیل کر دیں اپنی رحمت سے، آمین آمین۔ ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے، آج دعائیں پوری ہو رہی ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا جی عائشہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آج اسپیشل دن بھی ہے سارا۔ جی 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 جی، اللہ تعالیٰ قبول کریں ہم سب کی چھوٹی چھوٹی ناقص دعائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور گارنشنگ کر رہی ہیں اب سائرہ، حلوہ ہمارا بن چکا ہے اور بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے۔ سائرہ بہت بہت شکریہ، آپ اتنی مزے کی ریسیپیز جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں، اور بہت جلدی سائرہ نے بنا لیا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ نے پہلے سے تیار کی ہوں گی تو آلموسٹ آپ کا بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا، اور آپ بہت مزے کا حلوہ گھر میں ہی تیار کر سکتی ہیں۔ سائرہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ہمیشہ اتنی مزے کی ریسیپیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچا ہے اپنے اختتام کو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔